یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 7. 15th of October 1992. Wise at Karyako Jamaat Khana of Dar es Salaam. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامة. دیندارو، آج کا وارہ ہے کلگری کے فرمانوں کا. مولانا حضرت امام کلگری 21 اگست کو آئے اور یہ نیچے کے فرمان فرمائے. اس میں سے میں سارے فرمان نہیں پڑھتا، جو ایکسٹریکٹ لیتا ہوں، اور مولا کے حضور میں جو گنان کا پاٹھ پڑھا گیا وہ میں پڑھتا ہوں. آشا جی پاتال تنی جے سدھ جانے سوئی دھنی آج آویا جی رے بھائی سوئی دھنی آج آویا پرتھوی نو جنے بند جے باندھیا پرتھوی نو جنے بند جے باندھیا سو نرا آہی بیٹھا ری آنات آنات ہری آنات جو سوامی شاہ انت جو انت مولا جان. مولانا حضرت امام کا صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مولا دوپہر کو 4:40 پہ آئے اور یہ کالگری کی اسٹیمپیڈ ہال ہے ادھر، وہاں امام نے جماعت کو دیدار دیا. اور یہ دیدار امام تھوڑا لیٹ آئے کیونکہ ایک جگہ صاحب گئے ہوئے تھے، وہاں سے لیٹ آئے، جو اس میں آیا نہیں ہے فرمانوں میں. لیکن مولانا حضرت امام فرمایا تم نے میرا انتظار کیا، تم کو اس کا بہت فائدہ ملے گا. کلگری کی جماعت لگ بھگ 6000 کی ہے، مگر ارد گرد کے اور 7-8 ہزار آدمی آ گئے تھے. 3-3.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آدمی ایڈمنٹن جاتے ہیں، تو ایڈمنٹن کے بہت سے لوگ ادھر آئے ہوئے تھے. 14-15 ہزار آدمی ہو گئے. بہت اچھا جماعت نے انتظام کیا ہوا تھا. مولا کالگری میں بہت خوش ہوئے. امام زمان نے کینیڈا کے لگتے اور خاص طور پہ البرٹا کے اندر جو اکنامک کنڈیشن تھی اس کے متعلق بہت سے فرمان کیے جو یہاں آپ کی جماعت کو لاگو نہیں ہوتے، مگر میں تھوڑا سا اس کے اندر جو سمجھنے جیسی چیزیں ہیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. مولانا حضرت امام کو صلی اللہ علیہ وسلم. My beloved spiritual children, as the Jamaat in Canada establishes itself, and it has now been establishing itself for over a quarter century, Murids will be coming from different parts of the world. Murids from the Indian subcontinent, from East Africa, from Central Asia, from elsewhere. Murids will be coming from different traditions in our Jamaat, speaking different languages, different contexts amongst themselves. This diversity
is our Jamaat, in our Jamaat is strength, not weakness. And I hope that my Jamaat in Canada will reflect the Canadian welcome to all people from whatever background, and whether a murid comes from Afghanistan, Iran, Syria, Tajikistan, China, whatever it may be, make the murid part of your Jamaat. Learn about his traditions and be happy to welcome them. This also means that in tariqah matters, it is the Imam that must take the decisions concerning the practice of the Jamaat. That is his responsibility. That is his prerogative. The tradition, the essence of our tariqah is that the Jamaat has an Imam of the time who is responsible for the interpretation and the practice of our faith. And I will be looking at the various traditions in the Jamaat, and I will encourage you to learn about them, and I will encourage you to welcome them, and I will encourage you to think of the Jamaat as one brotherhood, which is what it should be. I say this because it is the nature of our tariqah to adjust to the time, to adjust to the place, and that is a matter which is of the highest importance to me. सलाम जिंदारो, ये चीज हमको यहाँ लागू होती है। आपको याद होगा 1988 में मौलाना हजरत इमाम जब इधर आए थे, अगले बरस भी साहब इधर आए। जुलाई की 12 तारीख को मौलाना ने हमारे साथ अपनी, जुलाई की 11 तारीख को 12 को गए, अपनी इमामत जैसी मनाई। मौलाना हजरत इमाम उनको इशारा कर गए कि फ्यूचर के अंदर इधर उन मुल्कों के लोग इधर आएंगे कि जिनको हमने कभी देखा नहीं, मिले नहीं। उस वक्त यानी 1988 के अंदर 4 साल पहले किसी को सपने में भी ख्याल नहीं था कि सोवियत रशिया जैसी ताकत वाली सल्तनत टूट जाएगी, और इस तरह टूट गई कि उसके टुकड़े हो गए। सारी दुनिया का सबसे बड़ा देश था वो, बहुत ताकत वाला था, न्यूक्लियर पावर थी, सुपर पावर थी, और सच पूछो तो अमेरिका उससे डरता भी था। लेकिन आज उसके टुकड़े हो गए, कम्युनिज्म उड़ गया, निकल गया। साहब ने एक फरमान में कहा कि कोल्ड वॉर खत्म हो गई। सोवियत रशिया की जितने भी टुकड़े हुए उसमें 7 स्टेट्स हैं, इनके अंदर हम इस्माइली बहुत हैं। ओरिजिनल फिगर मिलनी मुश्किल है, क्योंकि उस जमाने के अंदर 75 बरस के अंदर, 75 बरस के अंदर सोवियत रशिया ने कभी भी अपनी पॉपुलेशन की वस्ती गिनती की नहीं। लेकिन जो कुछ भी हम सुने अपने लीडरों के पास से, तो लगभग 15 मिलियन इस्माइली सोवियत रशिया में रहते हैं। 1.5 करोड़ इस्माइली हुए। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, बदख्शान और ऐसे दूसरे इलाके हैं, नॉर्दर्न अज़रबैजान, इन इलाकों के अंदर इस्माइली बेहिसाब है। और इंशाअल्लाह ये इस्माइली अभी थोड़े टाइम के बाद बाहर निकलेंगे। सारी वस्ती तो नहीं निकलेगी, मगर उनके अंदर कुछ पढ़े लिखे बाहर आएंगे। कनाडा में भी जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कुछ लोग अफ्रीका में आएंगे, कुछ यूरोप में जाएंगे। हमारी 1100-1200 बरस की हिस्ट्री के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह जमात आपस के अंदर इंटरमिंगल हो गए। हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, बातें सुना करते थे कि चीन में इस्माइली हैं, रूस में इस्माइली हैं, अफगानिस्तान में इस्माइली हैं। अफगानिस्तान के अंदर 25 लाख इस्माइली है। इंशाल्लाह एक आध महीने के अंदर आप सुनोगे कि 340 इस्माइली जो दिल्ली के अंदर रिफ्यूजीज कैंप में बैठे हुए हैं, ये अफगानिस्तान के इस्माइली कनाडा पहुंचने वाले हैं। एक महीने के अंदर इंशाल्लाह वो आ जाएंगे।
ان کا سب بندوبست بھی ہو چکا ہے اور یہ لوگ پہلے کیوبک میں جا کے ٹھہریں گے اور وہاں کے جو کچھ بھی انتظامات کرنے والے تھے وہ جماعت نے کیے مولانا حضرت امام کے فرمان سے. فیوچر کے اندر بھوش میں افریقہ کے اندر بھی یہ لوگ آئیں گے, تنزانیہ میں آئیں گے, یوگانڈا میں آئیں گے, کینیا میں بہت تھوڑے آئیں گے. اب جب یہ لوگ آئیں تو حضرت امام فرمایا کہ تم کو اس کے اندر کوئی نوائی نہیں لگنی چاہیے, اس کے اندر کوئی عجائبی چیز نہیں, وہ تمہارے بھائی ہیں. بعض ایسی عادتیں ان کی جو ہماری عادتیں جماعت خانوں کے اندر ہیں ان کے اندر نہیں ہیں. بہت سی ریت رسم کو وہ لوگ نہیں مانتے جس کو ہم مانتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اندر ہیں ان میں نہیں, کچھ ان میں ہیں جو ہمارے اندر نہیں. مثال کے طور پہ ان کے جماعت خانوں کے اندر, جن کو وہ جماعت خانہ نہیں کہتے, درگاہ کہتے ہیں, خانقاہ کہتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, یہی دعا پڑھتے ہیں. بعض ایسی جگہ ہیں کہ جہاں نماز پڑھتے ہیں لیکن صبح کی عبادت کرتے ہیں. ہماری طرح نانے کی رسم ان کے اندر نہیں ہے, چھانٹا لینے کی رسم نہیں ہے. مولانا حضرت امام کو چتو نہیں دیتے ہیں کہ تم ان کو اس طرح دیکھ کے تو آپس کے اندر ایک دوسرے کی آنکھیں اور منہ مت دیکھنا, مطلب کہ تم اس کے اندر کوئی سرپرائز نہیں کرنا, کیونکہ مولا نے ان کے لیے وہاں ان کی ملکوں کے اندر جو کچھ وہ کر رہے ہیں منظور کیا ہوا ہے. مولا نے ان کو ایسا فرمان کیا ہوا ہے. تو جب وہ ادھر آئیں گے تو کیا چینجز کرنے ان کے لیے یا ہمارے لیے, مولا فرمایا وہ میرا کام ہے اور میرا ہی حق ہے. میں جب تک نہیں کہوں کوئی چیز بدلے گی نہیں, اسی طرح سے رہے گی. تقریباً 500 جتنے اسماعیلی آج بھی کینیڈا کے اندر, ایران اور سیریا کے ہیں, تھوڑے سے افغانستان سے بھی ہیں. وہ لوگ ابھی ہمارے ساتھ مکس ہو گئے ہیں, چھانٹا بھی لیتے ہیں, نیاز پیتے ہیں, ناندی بھی لیتے ہیں, ناندی لے کے بھی آتے ہیں اور ہمارے ساتھ مکس ہو گئے ہیں. اسی طرح سے جب تنزانیہ کے اندر جیسے کچھ لوگ آئیں تو ان کے لیے مولانا حضرت امام حکم فرمائے گا. وہ گنان نہیں بولتے, قصیدہ بولتے ہیں. حضرت امام نے مونٹریل کے اندر سیرین قصیدہ سنا تو سب بہت راضی ہوئے اور ٹورنٹو جا کے صاحب نے اس کا وکھان بھی کیا کہ میں نے سیرین قصیدہ سنا جو عربی زبان کے اندر ہے, مجھے بہت پسند آیا. تو وہ لوگ جب ادھر آئیں گے تو جماعت خانے کے اندر قصیدہ بھی پڑھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھی کچھ بچے کچھ قصیدے سیکھ لیں. قصیدے کا مطلب ہے مولانا حضرت امام کا وکھان کرنے والی کوئی ایک سانگ یا پوئم, جس طرح سے کہ گنان ہے. گنانوں اور قصیدوں کے اندر فرق ضرور ہے. گنانوں کے اندر ہم کو بہت سی ہدایتیں کی گئی ہیں. گنانوں کے اندر دین دنیا کا علم دیا گیا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے, دینداروں کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے. مولانا علی علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کے کوفہ کو اپنا کیپٹل بنایا. جب مولا خلیفہ بنے, حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بعد چوتھے خلیفہ مسلمانوں نے مولا علی کو چنا. مولا علی پہلے تیار نہیں تھے. 3 دن تک حضرت عثمان کی لاش پڑی رہی اور مولا بالکل منع ہی کرتے رہے, مجھے تمہارا خلیفہ نہیں بننا. پھر لوگوں نے مولا کا گھر گھیر لیا, زمین پہ بیٹھ گئے, پکارتے رہے, رونے لگے, ادھر ہی نماز پڑھے اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیا. بہت عاجزیوں کے بعد مولا باہر نکلے اور فرمایا, اچھا میں تمہارا خلیفہ بننا منظور کرتا ہوں, شرط یہ ہے کہ میں سختی کروں گا, ڈسپلن لے کے آؤں گا اور میں تمہیں حق پہ چلاؤں گا. منظور ہے؟ لوگوں نے ہاں کہا. تب مولا نے خلافت قبول کی اور حضرت عثمان کی 3 دن تک جو لاش پڑی تھی اس کو ٹھکانے لگایا, دفن کیا. مولا علی علیہ السلام نے پولیٹیکل حالت دیکھ کے مدینہ کو چھوڑ دیا اور کوفہ جا کے اپنا کیپٹل بنایا. اس کی ضرورت تھی اس وقت. امام نے اپنا تخت بدل دیا. مولانا امام حسین اور امام زین العابدین یہ لوگ سب مدینہ ہی رہے. امام جعفر صادق علیہ السلام تک مدینے میں رہے. مولانا اسماعیل سلمیہ چلے گئے اور مولانا محمد بن اسماعیل, مولانا وفی احمد, مولانا تقی محمد یہ سلمیہ میں ہی رہے. امام رضی الدین عبداللہ
انہوں نے کچھ اپنی مدت کے بعد ترکی چلے گئے اور استنبول کے اندر مولانا امام رضی الدین عبداللہ دفن ہیں. مولانا امام مہدی افریقہ چلے آئے، مگر کون سی افریقہ؟ نارتھ افریقہ، ویسٹرن سائڈ، مغرب جس کو کہتے ہیں، موروکو. مولانا امام مہدی موروکو آ گئے. امام قائم کے زمانے کے اندر مہدیویہ سے نکل کے یعنی موروکو سے نکل کے ٹیونیسیا، الجیریا، لیبیا ہو گئے اور ادھر چلے آئے کیرو کے اندر، اور امام مستنصر بلا تک کیرو میں رہے. امام نظام الیگزینڈریا میں رہے. امام مولانا ہادی سے لے کے اور مولانا امام حسن علی شاہ ماں باپ تک یہ لوگ ایران میں رہے. ایران میں جدی جدی جگہ بدلاتے رہے. حسن علی شاہ ماں باپ ہندوستان آئے، وہیں گزر گئے اور حسن آباد بامبے میں دفن ہیں. مولانا علی شاہ ماں باپ ہندوستان میں رہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ بھی ہندوستان رہے اور پھر یورپ چلے گئے، اور اب بھی جو امامت ہے وہ یورپ میں ہے. لیکن میں نے اپنی وعظوں میں کچھ برسوں پہلے ذکر کیا کہ ہماری ہسٹری کہتی ہے کہ امام اپنا رجحان بدلتے رہتے ہیں، اور یہ رجحان بدلنا ضروری ہے جماعت کی خاطر. امام جو کچھ بھی کام کرتا ہے وہ دین کی خاطر اور امام اپنے مریدوں کی خاطر کرتے ہیں. کوئی ایسی نوائی کی بات مت سمجھنا، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں. میں بھی 50 برس کے بعد اس حضرت امام کے جامع میں نہیں بنے گا تو کسی آنے والے امام کے زمانے کے اندر کینیڈا کے اندر امامت شفٹ ہو جائے گی اور کینیڈا میں بہت برسوں تک رہے گی، اور انشاءاللہ امامت کینیڈا سے نکل کے واپس ہندوستان جائے گی. اس بات کو کبھی 100 برس نکل جائیں گے. میں نے آپ کو یہ ہسٹری کا ٹرینڈ اس لیے بتایا ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ ایک پرنسپل کے اوپر ٹکا ہوا ہے، اور وہ ہے حضرت امام کے فرمان برداری. ہمارا مذہب ایک پرنسپل پہ ہے، حضرت امام کی فرمان برداری. اس کے نیچے مولانا حضرت امام ایک جگہ بہت اچھی بات کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں، بہت اچھا فرمان ہے اور یہ بیسک پرنسپل ہے ہمارا. دس آلسو مینس، اوپر کی چیز میں نہیں پڑھتا جس کے اندر صاحب نے افغانستان، چائنا اور دوسرے سب اسماعیلی مریدوں کا ذکر کیا ہوا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کا طریقہ جدا جدا ہے. جدی جدی جگہوں کے اوپر جماعت کھانے کی رسم ریت رواج میں فرق ہے. تو فرماتے صاحب دس آلسو مینس دیٹ ان طریقہ میٹرس. It is the Imam that must take the decision concerning the practice of the Jamaat. That is his responsibility, that is his prerogative. The tradition, the essence of the tariqah is that the Jamaat has an Imam of the time who is responsible for the interpretation and the practice of tariqah of faith. یعنی اس میں جو میں مارک کر انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، تو سب فرمایا ایک کامن چیز یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک امام ہے، زمانے کا امام، کہ جو زمانے کے حساب سے تم کو ہدایت کرتا ہے کہ آج کیا کرو، کل کیا کرو. ہم دعا اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضرت امام نے فرمان کیا ہے. کبھی کل حضرت امام ایسا کر دے، کہہ دے گے اچھا تم دعا مت پڑھا کرو، شام کے وقت ڈھول بجایا کرو، تو دن دھڑ ہم ڈھول بجائیں گے. ہم نیاز اس لیے پیتے ہیں کہ فرمان ہے، ناندی اس لیے لاتے ہیں کہ فرمان ہے، اور حضرت امام مالک ہے اس بات کا کہ جب بھی چاہے وہ کوئی چیز بدل دے. تو وہ لوگ جو آئیں گے، اگر حضرت امام نے کوئی چیزوں کا یہ فرمان کیا کہ اچھا کہ تم جماعت خانے میں قصیدہ بھی پڑھا کرو، تو ہم قصیدہ بھی پڑھا کریں گے. تو میں نے آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتائیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ مولانا حضرت امام کی تابعداری کے اوپر نبھا ہوا ہے. Our tariqah is to adjust to the time, to adjust to the place, and that is a matter which is of the highest importance. زمانے کے حساب سے ہمارے اندر رد و بدل ہوتی ہے. تو
اس میں سے آج ہم کو لینا یہ ہے کہ امامت ہے وہ اسماعیلی دین ہے. امامت کی تابعداری کرنا اسماعیلی مرید کا فرض ہے. زمانے کے حساب سے امام چلاتا ہے. آج سے 900 ساڑھے 900 برس پہلے جب ہندوستان کے اندر اسماعیلی نہیں تھے، اسماعیلی جماعت اس طرح کی نہیں تھی جو پیروں نے بنائی، تو سب سے پہلا پیر ہمارا کیرو سے آیا. پیر نور الدین صدر نور امام مستمسر باللہ نے ان کو ایجپٹ سے ہندوستان بھیجا. اس کے پہلے ہندوستان کے اندر جماعت نہیں تھی. تھوڑی جماعت ضرور بنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے اندر، کچھ جماعت ہندوستان میں سندھ کے اندر ہوئی، ملتان میں ہوئی، لیکن جو آج کل کا پیٹرن ہم دیکھتے ہیں یہ لگ بھگ 1000 برس کا ہے. اس کے پہلے جماعت نہیں تھی. آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی 70 برس کے اوپر ہوئے اور اس کو کچھ یاد ہوئے. میں ابھی 74 برس میں ہوں. مجھے پرانی بہت سی چیزیں یاد ہیں کہ ہندوستان میں ایسی کتنی ہی چیزیں تھیں جو ہم کیا کرتے تھے، آج وہ نہیں رہی. مثال دوں آپ کو، گٹ پاٹ کی دعا پڑھا کرتے تھے، اب ہم گٹ پاٹ کی دعا نہیں پڑھتے. 21 پاٹ تھے گٹ پاٹ کی دعا کے. ہم ہندوستانی میں دعا پڑھا کرتے تھے. ہندوستانی بھی تھی، اس کے اندر فارسی بھی تھی، اس کے اندر عربی کی تھی، اور وہ مکسچر تھی دعا کی. اس طرح اور کئی ایسی چیزیں بدل گئیں. امام زمان نے جیسا جیسا زمانہ دیکھا وہ چیزیں بدلتی رہی. مجھے یاد ہے مجھے چھوٹی عمر کے اندر میرے دادا پردادا 5-5 گھنٹے عبادت کرتے تھے. رات کو 12 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک عبادت کرتے تھے، بندگی کرتے تھے، جس کو آج ہم 1 گھنٹہ کرتے ہیں. 2 گھنٹے کی بندگی تو سلطان محمد شاہ کے زمانے کے آخر تک تھی، یعنی لگ بھگ 20, 22, 24 کے زمانے کے اندر بہت سے لوگ 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے. پھر مولا نے اس کو گھٹا کے 1 گھنٹہ بنا دیا. اوریجنلی پیروں کے زمانے کے اندر ہماری عبادت 6 گھنٹے کی تھی. آدھی رات سے صبح 6 بجے تک عبادت کرتے تھے اور پھر دعا پڑھ کے چلے جاتے تھے. جیسا زمانہ ہوتا رہا. یہ الوال شوکت علی سیالکوٹ کا ہے. مجھے یاد ہے کہ سیالکوٹ بہت پرانی جماعت ہے. ادھر آج جدھر جماعت خانہ ہے سیالکوٹ کا، اس پہ تھوڑا آگے جاؤ تو ایک ندی نکلتی ہے. میں اپنی بازوں میں ذکر کر چکا ہوں. چھوٹی سی ندی ہے، لیکن آپ اس میں ہاتھ ڈالو تو ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے. اتنا ٹھنڈا پانی ہے. کشمیر کے برف گلتی ہے، وہ پانی چلا آتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایک چھوٹی سی ندی ہے. وہ سب پرانے زمانے میں 60-70 برس پہلے ایک کے دوسری طرف ہمارا پرانا جماعت خانہ تھا. آج جو جماعت خانہ ہے طبا جالیاں کے اوپر، وہ جماعت خانہ اس وقت نہیں تھا. یہ بوڑھے لوگ رات کو 2 بجے اٹھے اور پاؤں سے چل کے ندی کو پار کرے، کیونکہ پل نہیں تھا کوئی بھی اس ندی کے اوپر. کمر تک پانی تھا. عورتیں مرد اس زمانے کے اندر جوان آدمی بیت الخیال میں بہت کم تھے. بوڑھے تھے 40 برس کے اوپر کے. وہ رات کو 2 بجے ایک کو اس ندی کو ایسا ٹھنڈا پانی کہ آدمی ہاتھ ڈالے تو برف بن جائے، اس میں سے کپڑوں کے ساتھ وہ سامنے پار جا کے کپڑے نچوڑے، بلینکٹ لپیٹ کے جماعت خانے میں 3 گھنٹے عبادت کرتے تھے. کیسے لوگ ہوں گے؟ گیلے کپڑوں کے اندر وہ لوگ بیٹھ جاتے تھے. نہ ان کو کبھی سردی ہوتی تھی، نہ ان کو نیمونیا ہوتا تھا. اور وہ عبادت کرے، صبح پھر وہ دعا وغیرہ پڑھ کے واپس اسی طرح ندی کے اندر سے نکل کے چلے آتے تھے اپنے گھروں کو. کیا زمانہ تھا. آج ہمارے گھر نزدیک ہے، ہم جماعت خانے نہیں آ سکتے. دن بدن ایمان گھٹتا گیا، اعتقاد گھٹتا گیا، دنیا کی محبت بڑھتی گئی. اس کا انجام یہ آیا کہ ہماری روحانی شکتی گھٹتی رہی، روحانی شکتی مٹتی رہی، اور دنیا کی محبت بڑھ جانے سے ہمارے اندر مانسک کمزوریاں بھی آ گئی، شاریرک کمزوریاں بھی آ گئی.
ہم دنیا کے اندر دکھوں کا سامنا نہ کر سکتے. وہ بوڑھے لوگ تھے 4-4 5-5 گھنٹے بندگی کرتے تھے. انہوں نے کبھی اپنا پاؤں بھی بدلا نہیں. میں ان لوگوں کے ساتھ رہا ہوں. مجھے چھوٹی عمر میں میرے دادا کندھے پہ اٹھا کے 3 بجے لے جانے, جماعت خانے کے باہر بلینکٹ دے کے سلا دیتے. میں دادا کو بولوں باپا کیا ہے کہ مجھے گھر پہ نہیں سونے دیتے, دم پچھاڑ کرو رو پیٹوں, مگر وہ نہیں مانے, لے کے آ گئے. مجھے بولے بڑا ہوگا تبھی سمجھ آئے گی. 5 برس کی پڑی ہوئی وہ عادت آج تک جاری ہے کہ دنیا میں کہیں بھی میں جاؤں, میں رات کو 1 بجے سوؤں, 2 بجے سوؤں, 8 بجے سوؤں, جب وہ ٹائم آتا ہے تو مولا مجھے اٹھا دیتا ہے. چھوٹی عمر کی وہ جو عادتیں ہوتی ہیں مذہب کے اندر پڑی ہوئی, انسان کو اس عمر سے روحانیت سکھاتی ہیں. یہ جو عمر ہوتی ہے 5-7 برس کے نیچے کی, اس عمر کے اندر دنیا کی بدماشی, دنیا کی خرابیاں, دنیا کا لالچ, دنیا کی بدیاں اس کو دماغ پہ اثر نہیں کی ہوتی. اس عمر کے اندر اگر آپ اپنے بچوں کو پکا بناؤ تو زندگی بھر پکے رہیں گے. ہمارے پیر فرماتے ہیں نا کہ چھوٹی عمر کے اندر لگی ہوئی جو پریت ہے اس کا ہاتھ لوگوں کو کیا پتا. بڑپنامی پریتڑی مولا تو سے لاگی جی مہر لاگے او شاہ نور در سے کیا جانے رے گمار مٹھا شاہ سمرو میں تیرو نام. باغ پڑھنا نہیں پوری کر. چھوٹی عمر سے جو محبت لگ جاتی مولا کے گھر کے ساتھ, تو جو مورخ لوگ ہوتے ہیں, دنیا والے لوگ, اس بات کو سمجھتے نہیں کہ یہ زندگی بھر رہتی ہے. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے جیسے زمانہ پسار ہو رہا ہے دنیا کی محبت بڑھتی جاتی ہے, دین کی محبت گھٹتی جاتی ہے, روحانیت گھٹ گئی, شیطانیت بڑھ گئی, موج شوق بڑھ گیا. اور میں کہتا ہوں اور بھی خرابی آ جائے گی. ابھی جتنی روحانیت ہے یہ بھی گھٹے گی, اور ابھی جتنی دنیا کی محبت اور موج شوق ہے یہ زیادہ ہوئے گی. 20 برس, 25 برس, 50 برس, 100 برس تک ٹرینڈ نیچے ہے. موج شوق بڑھتی جائے گی, انسانیت گھٹتی جائے گی, روحانیت گھٹتی جائے گی, مذہب گھٹتا جائے گا, فرمان برداری گھٹتی جائے گی. لیکن یہ جو مولا ہے نا, اس نے مریدوں کی بھلائی کے سامان پیروں کی دعا بندگی کے کارن سے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. ایک ڈورے کے ساتھ ہم کو باندھ لے گا, آدھی بندگی کریں گے تو بھی قبول کر لے گا, پاں کریں گے تو بھی قبول کر لے گا. اس کے دامن کو چھٹکے رہو, اس کے چھتر کے نیچے بیٹھے رہو, تو پھر ہماری بھولیں یہ معاف بھی کر دے گا. مولا فرمایا کہ دنیا بھر کے جتنے بھی مرید ہیں ان کی ایک ہی کامن چیز ہے کہ مولانا حضرت امام کو ہم ماننے والے ہیں, حضرت امام کا فرمان مانتے ہیں. کسی کو حضرت امام کہے کہ تم دعا پڑھو, کسی کو حضرت امام پڑھے تم قصیدہ پڑھو, کسی کو حضرت امام پڑھے اچھا تم دعا نہ پڑھنا. بمبئی کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ داتا ڈائمنڈ جبلی کے ٹائم پہ 5 مہینے ٹھہرے ساتھ ہر روز 40 مہمانیاں رکھی جاتی تھی. وہ زمانہ ایسا تھا کہ مولانا حضرت امام آ کے فیملی کے اندر بیٹھتے تھے. صاحب کی کرسی تھی, اس کے سامنے ایسا چھوٹا پاٹ ہوتا تھا, پاٹ کے اوپر مہمانی کا فروٹ ہوئے, سوکھا میوہ ہوئے, کپڑے لتے, درجہ گینے, جو من مراد انسان کو مہمانی میں رکھنی ہے وہ رکھے ہوتے تھے, اور ساری فیملی اس پاٹ کے ارد گرد بیٹھی ہوتی تھی. مولا آ کے بیٹھے,
اس فیملی کو دعا سیس دے گئے، مہمانی قبول کرے، مرضی پڑے 1 منٹ بیٹھے، مرضی پڑے 1 کلاک بیٹھے، آدھا گھنٹہ بھی بیٹھے، باتیں کریں۔ تو اس زمانے کے اندر کی میں آپ کو یہ بات سنانی چاہتا ہوں کہ امام ایک دن ایک ایسے آدمی کی مہمانی میں تھے، اس آدمی کا نام تھا حسن علی حبیب، مگر اس کو مشہور تھا حسن علی ناندی والا۔ کوئی شاید بامبے کو جاننے والا ہو گئے، 50 برس کی بات ہے یہ۔ حسن علی ناندی والا ہر روز ناندی کرے، اور بامبے درخانہ کے اندر نادی کرنا کچھ سہلا نہیں، مگر یہ روز نادی کرے۔ 36 برس 36 ایئرس اس نے نادی کی، 36 برس، اور 36 برس میں ایک دن بھی وہ غیر حاضر نہیں رہا، ایک بھی دن کھڑا نہیں کیا۔ ایک دفعہ اس کا باپ گزر گیا، اور وہ زمانے کے اندر بامبے میں، کیونکہ قبرستان گام ہی کے اندر ہے، جماعت خانے کے نزدیک ہے، درخانہ اور کانڈی محلہ کو جس کو آج ہم کریم آباد کہتے ہیں، یہ 2 جماعت خانوں کے درمیان درگاہ محلہ ہے، وہاں ہمارا قبرستان ہے، اور شام کے وقت دفن کیا کرتے تھے۔ اس کا باپ گزر گیا، باپ کو قبرستان چھوڑ کے فوراً چلا آیا، کیونکہ ناندی کا ٹائم تھا، لوگ اس کے باپ کو دفن کر رہے ہیں، یہ درخانے کے اندر ناندی کر رہا ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ اس کی مہمانی میں آ کے بیٹھے۔ مولا مکھی قاسم علی منجی نتھو کو کہتے ہیں، یہ آدمی 36 برس سے میری خدمت کرتا ہے، ایک دن بھی اس نے اس میں کوسا نہیں کیا، یعنی ناغا نہیں کیا، ایک بھی دن چھوڑا نہیں، ایبسنٹ نہیں ہوا۔ سب نے اس کو بہت دعا دی۔ سب فرمایا، حسن علی، آج سے تمہاری ساری زندگی میں تم کو پہلی دعا معاف کرتا ہوں، تم پڑھو تمہاری خوشی، نہ پڑھو تمہاری خوشی، ساری زندگی کی پہلی دعا مولا فرمایا میں قبول کر لیتا ہوں۔ ساری زندگی کی دعا اس نے قبول کر لی، کسی اور کی دعا قبول نہیں کی۔ اور ایک ایسا فرمان ہے امام سلطان محمد شاہ کا، سب فرمایا کہ دعا تو پیر کو بھی معاف نہیں ہے، یعنی پیر کو بھی دعا پڑھنی چاہیے، مگر اس کو معاف ہی نہیں کیا، لیکن اس کی زندگی بھر کی پہلی دعا قبول کی۔ یہ امام کی طاقت ہے، امام جو چاہے سو کرے۔ مولانا حضرت امام کی فرمان برداری کرنا یہی اسماعیلی دین ہے ہمارا، جو کچھ بھی امام کہے، جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارے خیال خراب ہوتے ہیں، نافرمانی کرنے کا گناہ چڑھتا ہے، نافرمانی کرنے سے ہماری نیکیاں گھٹ جاتی ہیں، نافرمانی کرنے سے روشنی نکل جاتی ہے، نافرمانی کرنے سے اندھیرا ہو جاتا ہے اور آدمی کو شیطان پناہ سوچتا ہے۔ نافرمانی کرنے سے انسان آہستہ آہستہ روحانی حساب سے ویک ہوتا جاتا ہے، اور یہ چیزیں آج دنیا میں بڑھتی جاتی ہیں، کیونکہ جو دنیا کا موج شوق ہے اس کے اندر ہمارا من موہ ممتا لالچ میں آ گیا۔ مولانا حضرت امام نے جیسا زمانہ بدلا ایسا فرمان کیا، جیسا ملک دیکھا ایسا فرمان کیا۔ جب یہ دیکھتا ہے کہ مرید بہت زیادہ گناہ میں پڑ رہے ہیں تو اپنے فرمان کو تھوڑا سا بدل دیتا ہے، ڈھیلا کر دیتا ہے۔ یہ فرمان جو ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ امریکہ کے لیے ہے، کینیڈا کے لیے بھی نہیں یہ فرمان کیا۔ وہ فرمان یہاں لاگو نہیں ہوتا افریقہ میں، دنیا میں کہیں بھی نہیں، صرف امریکہ کے لیے مولانا حضرت امام نے یہ فرمان کیا اسٹوڈنٹس کو کہ مجھے معلوم ہے کہ شام کے وقت تمہاری یونیورسٹی کی کلاسز ہوتی ہیں، فرمایا مجھے معلوم ہے کہ کئی لوگ شام کے وقت جاب کرتے ہیں تو جب روز جماعت خانے نہیں آ سکتے، تو میں تم کو کہتا ہوں جب بھی بن سکے جماعت خانے آؤ، مگر جو نہیں آ سکتے تو تم جدھر بھی ہو، اپنی جاب کے اوپر ہو یا اپنی یونیورسٹی کی کلاس کے اوپر ہو، تو تم دعا کا ٹائم یاد کر لو کہ ابھی دعا کا ٹائم ہے۔ سو فرمایا اٹ ول ٹیک اے فریکشن آف اے سیکنڈ، یعنی سیکنڈ کا بھی ایک چھوٹا
भाग लगेगा, सिर्फ याद करना دعا کا ٹائم ہے، مولا کو یاد کر لو. سب فرمایا جب اس کے بعد تم کو فرصت ملے تو تم دعا پڑھ لو. دعا کے وقت دعا کو یاد کر لو، مجھے یاد کر لو. بیٹھ کے دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں. پروفیسر ہے، لیکچرر ہے، وہ ہمیں سکھا رہا ہے، ہم نوٹس لے رہے ہیں. ہم نے دیکھا 7 بجے دعا کا ٹائم ہے، مولا کو یاد کر لیا. 1 سیکنڈ لگتا ہے، اپنا کام کرتے رہو، بعد میں دعا پڑھ لو. جاب کے اوپر ہو تو مولا فرمایا دعا کو یاد کر لو، بعد میں فرصت ملے پڑھ لینا. مولا نے ڈھیل چھوڑ دی، مولا نے اس کو گناہ سے بچا لیا. اب یہ امام کی طاقت ہے ایسا کرنا. میں آپ کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں کہ یہ چیز ادھر کے لیے نہیں ہے، یہ صرف امریکہ کے رہنے والوں کے لیے ہی فرمان ہے. ہم ادھر دعا کا وقت ہوئے جدھر بھی ہو دعا پڑھ لو. آسٹریلیا میں مولا نے ایک فرمان کیا کہ ہر مرد کے کھیسے میں اور ہر عورت کے اس کے پاکٹ کے اندر یعنی پرس میں تصویر رکھنی چاہیے. اسماعیلی کے اوپر فرض ڈالا کہ تصویر رکھو. اور جہاں بھی دعا کا ٹائم آ گیا ماں باپ فرمایا کوئی بھی ہچکچاہٹ کے بعد، کوئی بھی شرم کے بغیر، کوئی بھی ہیزیٹیشن کے بغیر تم اپنی تصویر نکالو، دعا پڑھ لو، جدھر بھی ہو اپنا ٹائم پورا کر لو. اس طرح ہم کو اگر امام زمان کی فرمان برداری کے اندر جو زندگی گزارنے کے لیے ہمت آ جائے تو ہماری زندگی سچ مچ سدھر جاتی ہے اور ہر جگہ ہم کو مولا مدد کرتا ہے. مولانا حضرت امام اس دفعہ 14 دن ٹھہرے کینیڈا کے اندر، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ اس نے جدے جدے فرمان سنائے. آج میں نے کلگری کے فرمان سنائے، کل انشاءاللہ چنگومی کے اندر میں ایڈمنٹن کے فرمان سناؤں گا اور پرسوں کریم آباد کے اندر وینکوور کے فرمان سناؤں گا. سارے فرمان تو بہت بڑے ہیں، لمبے ہیں، لیکن جو یہاں کی حالت میں لاگو ہوتے ہیں میں ان فرمان کا ذکر کرتا ہوں. پھر بھی آپ کے سگے کٹمبی کینیڈا کے اندر ہیں. کینیڈا آج کل ریسیشن میں سے نکل رہا ہے، جابس نہیں ہیں، انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. گئے برس 68,000 بینکرپسیز فائل ہوئی. کینیڈا کی حالت واقعی خراب ہے، امریکہ کی بھی خراب ہے. لیکن مولانا حضرت امام نے فرمایا بیٹھے رہو، بیٹھے رہو، کرکسر کرو، ویٹ کرو. انشاءاللہ یورپ سے پہلے تمہاری ریسیشن چلی جائے گی. یورپ اور دنیا کے دوسرے بھاگوں کی ریسیشن چلے گی، مگر تمہاری نارتھ امریکہ کے اندر یہ مندی جلدی ختم ہو جائے گی اور یہاں انشاءاللہ تمہارا بھوش بہت بڑا ہے اور اچھی طرح سے رہیں گے. میک کینیڈا یور پرماننٹ ہوم. مولا فرمایا میں نے تم کو پہلے بھی کہا، یہ فرمان صاحب نے لگ بھگ سب جگہ کیا ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ادھر حضرت امام نے آ کے گئے برس بھی فرمان کیا کہ ابھی تم تنزانیہ کے، کینیا کے، تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگوں کو یہ ملک چھوڑ کے کینیڈا، امریکہ، یورپ جانے کی ضرورت نہیں. ماں باپ فرمایا جو چلے گئے چلے گئے. اب اگر یہ خیال کر کے کہ ادھر بچے پڑھے نہیں یا کام نہیں کر رہے اور اس آشا کے اوپر بیٹھے رہو کہ مجھ کو کینیڈا جانا ہے، کینیڈا جانا ہے، تو یہ جماعت کی بھول ہے دینداروں. کوئی ایکسیپشنل کیسز ہیں ان کے لیے میں یہ بات نہیں کرتا، لیکن نارملی ابھی کینیڈا کو اپنے دل سے نکال ڈالو. امام فرمایا ہے ادھر آ کے دار اسلام نے فرمان کیا سر ڈو ناٹ ابینڈن یور کنٹری. اپنے ملک کو چھوڑ کے ابھی مت جاؤ، ادھر کا بھوش بہت اچھا ہے. سب نے گئے برس یہ فرمان کیا تھا کہ آج سے کچھ برس پہلے جو حالات ادھر ویسٹرن کنٹریز کے اندر تھے اور جو حالات ادھر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر تھے اس کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے، عمدہ بن گیا ہے. اس وقت وہاں کی بہت سی ایسی اچھائیاں تھیں کہ جو یہاں تکلیفیں تھیں، اور آج مولا فرمایا وہاں تکلیفیں زیادہ ہو گئی ہیں، تمہارے اندر اچھائیاں اور آبادی بڑھ رہی ہے. اور مولا فرمایا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا بھوش بہت اچھا ہے. صاحب نے فرمایا کہ 20، 30، 40، 50 برس تک اچھے ہیں. اپنے دل میں سے ابھی کینیڈا کو نکال ڈالو. اور وہ لوگ بھی جو کینیڈا گئے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ کے کہ ابھی ادھر کے یوگینڈا میں اچھا ہے یا تنزانیہ میں اچھا ہے اور کینیڈا چھوڑ کے ادھر آتے ہیں، وہ لوگ بھی مسٹیک کرتے ہیں. کوئی گھومنے پھرنے آوے، تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرنے آوے، اس میں بیپار کرنے آوے، کوئی خرابی نہیں. لیکن کینیڈا چھوڑ کے ادھر آئے
اور پھر ادھر رہے کیونکہ یہاں سے چھوڑ کے کینیڈا گئے. اب امام کہتا ہے کینیڈا کو اپنا ہمیشہ کا گھر سمجھو، تو ان کو پھر کینیڈا چھوڑنا نہیں چاہیے، اور یہاں والوں کو بھی کینیڈا جانے کی ضرورت نہیں سوا کے ایکسپشنل کیسز ہونے. اور بات ہے امام کی جو دورانی ہوتی ہے وہ ٹائم کے حساب سے بدلتی رہتی ہے. ایک وہ زمانہ تھا کہ ہمارے امام کہتے تھے کہ تم کاٹیا واڑ کو خالی کرو. ایک وہ زمانہ تھا کہ کچھ سندھ وغیرہ کے لوگوں کو کہا کہ تم افریقہ جاؤ. اور ایک یہ زمانہ آ گیا کہ افریقہ والوں کو بولا صاحب نے کہ تم کینیڈا جاؤ، امریکہ جاؤ. لیکن اب یہ کہتا ہے کہ ابھی مت جاؤ. امام جو جانتا ہے وہ بہتر جانتا ہے، اور اگر ہم اس کا فرمان مانیں گے تو ضرور فائدے میں رہیں گے، اور اگر نہیں مانیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. مولانا حضرت امام کے حضور میں یورپ کی ایک جماعت میں لگ بھگ 450-500 آدمی ادھر پہنچ گئے، اور جب حالات خراب ہو گئے اور وہاں کی گورنمنٹ نے تنگ کرنا شروع کیا تو صاحب کے پاس جا کے کہنے لگے کہ خدا وہاں کو یہ پرابلمس ہے. تو ماں باپ ان کو کہتے ہیں ڈیڈ آئی ٹیل یو ٹو کم ہیئر، کیا میں نے تم کو کہا تھا ادھر آنے کے لیے؟ ابھی تم کھول لو اپنا. دکھی ہو گئے نا. امام زمان کی تابعداری میں رہو. اگر مولانا حضرت امام کہتا ہے کہ دہی کھاؤ تو دینداروں دہی کھاؤ. اگر حضرت امام کہتا ہے کہ تم ویک میں ایک دفعہ بکرے کی کلیجی کھاؤ تو کھاؤ. اگر امام نے کہا کہ صبح کچی پپائی کھاؤ تو کھاؤ. اس کے کھانے میں فائدے ہیں، تندرستی آئے گی، دماغ بھی اچھا رہے گا، اور اگر دماغ اچھا رہے گا کام اچھے رہیں گے، روحانیت بڑھے گی. امام کا فرمان کھانے پینے کے لیے ہوگا یا کپڑے کے لیے ہوگا، اکنامک کے سائڈ کا ہوگا یا ہیلتھ کی سائڈ کا ہوگا، روحانیت کا ہوگا یا دنیا کا ہوگا، امام کے فرمان میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. امام کی فرمان برداری اور تابعداری کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں. ہماری روحانیت، ہماری عاقبت، ہماری یہ دنیا، ہماری موت کے بعد کی دنیا، ان تمام چیزوں کا آدھار مولانا حضرت امام کی فرمان برداری کے اوپر ہے. اور اس کی فرمان برداری کرو، فائدہ رہے گا. جب ہم اس کی فرمان برداری نہیں کرتے تو ہم نقصان میں رہتے ہیں. کئی قسم کے اس قسم کے داخلے آ جاتے ہیں، دنیا داری کے بھی. بہت برسوں کے پہلے کی ایک میری واعظ میں ادھر ہی دار السلام کی واعظوں میں ہے. مولانا سلطان محمد شاہ 60-65 برس پہلے کچھ آیا جایا کرتے تھے. کچھ کی ایک مسافری میں مولا جماعت خانے میں بیٹھے تھے، دبلا پتلا ایک آدمی، لیکن اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی سامنے بیٹھا تھا. سامنے لکڑی رکھی اس کے سر پہ. صاحب اس کا نام لے کے کہتے ہیں کیا بات ہے تیرے کو، کیا ہوا؟ ہاتھ جوڑ کے کہا خداوند چکری کی بیماری ہے. چکری یعنی ایپیلیپسی، چکر آ جائے گر پڑے. مولا فرمایا راجپال کیسٹرول پیو، ارنڈی کا تیل پیو. آمین خدا دعا سیستی. مولا چلے گئے. مولا نے نہیں کہا 1 چمچی پیو 2 چمچی پیو. مولا نے نہیں کہا صبح پیو شام پیو. مولا نے نہیں کہا کھانے کے پہلے پیو کھانے کے بعد پیو. مولا نے نہیں کہا 2 مہینے پینا کہ برس پینا. صاحب نے اتنا کہا کہ تم کیسٹرول پیو. اس نے کوئی عذر نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں. اس دھنی کو پتا ہے نا سب کچھ، ضرورت ہوتی تو مجھے کہتا. مولا جب چلے گئے تو گھر والے پوچھے بابا کی مولا کے پوچھا نا کہ کیٹلو پینو کڈے پینو ایک مچ کر چپ رہو. یہ دھنی کی خبر نہیں. بس اس دن سے چھوٹی بوٹل کیسٹرول کی کھیسے میں رکھے. گھنٹے 2 گھنٹے ہو جائے جس طرح لوگ سگریٹ پیتے ہیں، یہ کھیسے سے بوٹل نکالے، گٹ 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 کر 1-2 چمچے پی جائے، منہ صاف کر کے بیٹھا رہے. 2-3 گھنٹے کے بعد پھر پی جائے، کبھی 1 گھنٹے میں 2 دفعہ پیے، جب بھی اس کی مرضی ہو لے. لیکن سارا دن تھوڑا تھوڑا کیسٹرول پیتا رہے. زندگی بھر کبھی اس کو بھی بیماری نہیں آئی، کوئی بیماری نہیں آئی، چکری بھی بھاگ گئی. ایمان کے ورڈ کے اندر، ایمان کے مکھ مبارک سے نکلے ہوئے ورڈ میں آبادی ہے. کینیڈا کی جماعت ایک دن ساری دنیا کے اسماعیلیوں کو کام آئے گی. مولا کینیڈا کو اس طرح تیار کر رہا ہے کہ 100 برس 50 برس 100 برس 125 برس کے بعد کینیڈا کی جماعت کے اوپر بڑی جوخم داریاں آئیں گی. میں کینیڈا میں کہہ آیا ہوں، کہتا ہوں، کہتا رہوں گا. میں 5-6 سال سے میں کینیڈا کی جماعت کو کہتا رہا کہ تم کبھی خیال تو کرو بھلا مولا کو کیا ضرورت پڑی کہ افریقہ میں سے اٹھا کے کینیڈا میں جماعت بنائی کہ جہاں ایک بھی اسماعیلی نہیں تھا.
اس کے اندر بڑے بڑے بھید ہیں. اب مولا یہ کہتا ہے افریقہ والوں کو کہ تم ابھی ادھر مت جاؤ، اپنا دیش چھوڑ کے مت جاؤ. تو اس میں بھی کچھ بھید ہے. ادھر نبی اسماعیلی آئیں گے، آپ لوگوں کو نئی خوشی ملے گی، پوشن ملے گا، قوت ملے گی، طاقت ملے گی، نرشمنٹ ملے گی. ان کے آنے سے بڑے فائدے ہوں گے، ہمیں تھوڑی تکلیفیں پڑیں گی. اب مولا کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ ادھر آئیں ہم دل و جان سے ان کو آبدار دیں، ویلکم کریں. اپنے اندر مکس فرق ہے. موسٹلی وہ لوگ بیچارے ان ملکوں میں ہیں کہ جہاں ماڈرن سویلائزیشن کم گئی ہے. موسٹلی ہمارے پیسنٹس ہیں، فارمرز ہیں، کھیڑوت ہیں. مگر انشاءاللہ جو ادھر آئیں گے وہ پڑھے لکھے آئیں گے، اور وہ خود جب 5-7 سال 10 سال ٹھہریں گے تو اپنے سگے کٹمبیوں کو اپنی بل بوتے کے اوپر بلا سکیں گے. لیکن شروعات میں ہم تو ان کی مدد کرنا امام کی طرف سے فرمان میں ہے، اور امام اور بھی فرمان بھیجیں گے. اور مولا یہ بھی کہیں گے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرو. ہم کو اس بات کے لیے تیاریاں کرنی ہے کہ جماعت کی سیوا ہوئے، مولانا حاضر امام کی فرمان برداری ہوئے. دینداروں، اگر دنیا میں سکھ چاہتے ہو، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں ہماری زندگی سکھ روپے نکلے، تو امام زمان کی فرمان برداری کرو. روز ڈھونڈتے رہو کہ میں کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، کتنی میں فرمان برداری کرتا ہوں. ایک دوسرے سے، وڈیلوں سے پوچھتے رہو کہ کیا میں یہ کرتا ہوں یہ فرمان برداری میں ہے کہ نافرمانی میں ہے. مولانا حضرت امام نے جو کچھ بھی فرمایا ہے اس میں ہماری بھلائی کو رکھ کے فرمایا ہے. فرمان برداری کرو، مولا کو راضی کرو، تو دنیا کے اندر برکتیں ملیں گی. ہمارے کام سیدھے ہو جائیں گے، مشکلیں دور ہو جائیں گی، آفت بلائیں دور ہو جائیں گی. ادھر میں ایک اور پرانی بات آپ کو سناؤں. ہوتا یہ ہے مجھے اپنی بہت سی باتیں یاد رہتی ہیں، بہت سی نہیں بھی رہتی. جماعتوں میں بھی ایسا ہے کہ بہت سی باتیں لوگ سنتے ہیں بھول جاتے ہیں. مولانا سلطان محمد شاہ کی امامت کا وعدہ تھا. دامن جبلی 46 میں ہوئی، دارالسلام کے اندر طلابیدی ہوئی. 46 کے بعد جب یہ جماعتیں چلی گئیں، برٹش کا راج تھا، کالونیل گورنمنٹ نے ٹبورا سے آپ جب کہ گوما جاؤ تو ایک جگہ برانچ نکلتی ہے ٹرین کی. یہ ٹرین پانڈا جاتی ہے. پانڈا ایک گاؤں ہے. نئی سیٹلمنٹ ہوئی 1946 کے بعد. جب یہ سیٹلمنٹ ہوئی تو امام نے تعلیقہ بھیجا دارالسلام کونسل کے اوپر کہ گورنمنٹ نے نئی سیٹلمنٹ پانڈا MPANDA پانڈا ادھر مریدوں کو کہو جاؤ اور دکانیں کرو، بزنس کرو. کچھ جوان گئے، نئی سیٹلمنٹ تھی، ایزی پڑ گیا. آخر میں پہلے تو تمبو میں رہتے تھے، ٹینٹس میں، پھر انہوں نے اپنے مکان وغیرہ بنائے. لوگ جانے لگے، بزنس بہت اچھا تھا. ہوتے ہوتے کافی بڑی جماعت بن گئی. ضرورت پڑی کہ جماعت خانہ بنائیں. اب پانڈا میں ہر روز دھرتی کمپ آوے ڈیلی، لیکن وہ اتنا ویک ہوتا تھا کہ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا تھا. اور آوے بھی ہمیشہ رات کے وقت کے جب لوگ سوئے رہتے تھے. کئی برسوں تک یہ پتہ نہیں لگا. جماعت ہو گئی، لوگوں نے اپنی فیملیز بلا لی، جماعت خانہ بنا لیا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ زور کا دھرتی کمپ آیا. لوگ ڈر کے باہر نکلے، گھر چھوڑ دیے. ایک آدھ مکان ٹوٹ بھی گیا، اپنے کو کوئی نقصان نہیں ہوا. 4-5 دن کے بعد پھر ایک زور کا جھٹکا آیا. ویسے ہر روز جھٹکا آ گیا رات کو. اب ہوا یہ کہ یہ فریکوینسی بڑھ گئی. لوگوں نے اپنے بیوی بچوں کو، کسی نے ٹبورا، کسی نے گوما، کسی نے معاوضہ، کسی نے دارالسلام بھیج دیے. جماعت گھٹ گئی. پانڈا ٹبورا کونسل کے ہاتھ کے نیچے تھی. ہر 3 مہینے مولا کے پاس رپورٹ جاوے. مولانا سلطان محمد شاہ نے رپورٹ کے اندر دیکھا کہ پانڈا کی جماعت کی سنکھیا گھٹ گئی ہے. صاحب نے انکوائری کرائی. ٹبورا کونسل نے لکھا کہ خداوند پانڈا میں لگ بھگ روز دھرتی کنپ آتا ہے، ارتھ کویک ہوتا ہے،
اور جماعت ڈر کے مارے نکل گئی ہے، بزنس بیچ دیے، مکان بیچ دیے، فیملیز کو بھیج دیا، بہت تھوڑے لوگ رہ گئے۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے جواب دیا، لکھت جواب، ٹبورا کونسل کو فرمایا پانڈا جماعت کے لیے میں اسپیشل دعاسیز کرتا ہوں، اور پانڈا جماعت کو بولو ان لوگوں کو کہ تم واپس پانڈا جاؤ، بزنس کرو، مگر ہر روز ایک تسبیح نکالو، یوزول جو تم کھڑے ہو کے تسبیح نکالتے ہو مشکل آسان کی وہ چالو رکھنا، لیکن ایک ایکسٹرا تسبیح نکالو 33 دانے کی، یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر۔ ٹبورا کونسل نے آدمی بھیجا، مشنری گئے، لوگوں کو سمجھایا، جماعت واپس آ گئی، تسبیح چالو کی، دھرتی کم بند ہو گیا، دھرتی کم بند ہو گیا، کئی برس نکل گئے، کئی لوگ ادھر سے پانڈا میں سے نکل کے تو ادھر بڑے گاؤں میں آ گئے، جوان ادھر جو تھے وہ مکھی کا مڑیا بنے، کئی برس نکل گئے، لگ بھگ 14-15 سال نکل گئے۔ ایک کمڑیا کے مکھی ادھر آیا دار السلام، ٹبورا اترا، ڈوڈوما گیا، کہیں بھی جماعت کے اندر یا علی تو رحم کر یا مولا تو رحم فضل کر یہ تسبیح نہیں نکلتی تھی، تو اس نے واپس جا کے جماعت میں یہ تسبیح بند کر دی، کیونکہ دار السلام میں نہیں نکلتی، ایک تسبیح ایکسٹرا کھائے گی۔ اب اس کو اس سٹوری کا پتہ نہیں تھا، تسبیح بند کی، رات کو دھرتی کر پایا، کون کیا تو لوگوں نے کہا بھائی صاحب کا فرمان ہے یہ تسبیح چالو کرو، دوسرے دن سے تسبیح چالو رکھی۔ آج بھی پانڈا میں جو جماعت ہے، بھلے ایک آدمی کی ہو گئے کہ 10 آدمی کی، یہ تسبیح چالو ہے اور دھرتی کم بند ہے۔ یہ ہے امام کی طاقت، امام جو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا، امام زمین آسمان کا مالک ہے، وہ الہی نور ہے، ایک انسانی لباس کے اندر ہماری دوربنی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے آیا ہے۔ اس لیے دینداروں اس سے محبت کرو، اس سے پریم کرو، اس کی فرمان برداری کرو، اس کے حکم پہ عمل کرو، سارا دن کسی نہ کسی نام سے اس کو یاد کرتے رہو، انشاءاللہ دین دنیا کی آپ کو برکتیں ملے گی، مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ مولانا حاضر امام آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، دو جہان میں خیر و برکت دے، بدیاں برائیاں آفت بلائیں مشکلیں مصیبتیں سب دفعہ دور کرے۔ مولانا حاضر امام کلجو کی ہواؤں سے بچاوے، شیطان کا تسلط نہ ہونے دے، اتفاق محبت دے۔ مولانا حاضر امام نے ایک مرادیں پوری کرے، آپ کی جان مال میں، آل اولاد میں، روزی کمانی، تندرستی، ایمان میں، آل اولاد میں، عزت آبرو میں برکت دے رہے، دین و دنیا کی خوشیاں دے رہے، نعمتیں دے رہے۔ مولانا حاضر امام آپ کو زہر و باطن دیدار نصیب کرے، سکھی آباد رہو۔